आदमी को सपोर्ट करना है और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से उसके प्रमोशन के हवाले से आपकी इंस्ट्रक्शंस है, आपकी हिदायत है, तो सूबाई हुकूमत उसको बिल्कुल सपोर्ट कर रही है और हम आपके साथ खड़े हैं। जहां पर आपका विजन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल उसमें हो या हाउसिंग स्कीम में हो या दूसरे जो भी सेक्टर्स है, उसमें जो भी आपका विजन है हम उस पर ऑन ट्रैक है और कोशिश हमारी यही है कि टाइमलाइन के साथ जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में उनको हम मुकम्मल कर सके। यहाँ पर बात की गई सर इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो 150 कनाल की है और 1320 फ्लैट्स आम आदमी जिसकी तकरीबन 40,000 जिनकी इनकम होगी इनसे कम, उनको ये मेरिट की बुनियाद पर कुरानदाजी के तहत ये उनको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ हमारी जितनी भी और स्कीम्स है खैबर पख्तूनख्वा में हाउसिंग सेक्टर में हंगू में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अलॉटमेंट उनकी हो चुकी है और उसमें भी लो कॉस्ट की 3 मरले की, 5 मरले की, 7 मरले के प्लॉट्स ऑलरेडी हम लोगों को अवार्ड कर चुके हैं। इस तरह पिशावर में 2-3 हमारे हाई राइज फ्लैट्स के हवाले से 2-3 हमारी स्कीमें वो चल रही है, मर्दान में है, चारसद्दा में है, स्वात में है, और जो हमारा मेगा स्कीम होगा वो पिशावर मॉडल टाउन उसके PDA उसको कर रहा है, जो ऑलरेडी उस पर हम फोकस्ड है। उसमें भी हमने इस तरह की जो आपका विजन है जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो उसके मुताबिक है, तो उसके साथ ऑलरेडी हम कुछ MOUs भी साइन कर चुके हैं। सरोजे जो हमारी एक स्कीम है पिशावर के साथ नज़दीक बिल्कुल, तो उसका भी हम इनके साथ MOU साइन कर चुके हैं पहले से। तो इंशाल्लाह हम ऑन ट्रैक है और जो भी आपका विजन है गरीब और आम आदमी को सपोर्ट करने का, ख्वाह वो एहसास प्रोग्राम के तहत हो, ख्वाह वो लंगर खाने हो, ख्वाह वो जो रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप हो, या जितनी भी आपके वो उस पे है सेक्शन है उसमें, तो इंशाल्लाह उस पे हम ऑन ट्रैक है, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब बात करेंगे, लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो मैं आपके और लोगों के दरमियान ज़्यादा हमें नहीं होना चाहता। तो मैं आप सबका मशकूर हूँ। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलोज़ई हाउसिंग स्कीम के आगाज के मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि सूबाई हुकूमतें वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक काम कर रही हैं। गरीब और आम आदमी को सपोर्ट करने की जानिब हर अमली इक़दाम उठाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। अब से कुछ देर पहले हमने आपके साथ शेयर किया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौशहरा के अंदर जलोज़ई हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रखा और इस मौके पर वज़ीर आज़म की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत पौधा भी लगाया गया। वज़ीर आज़म इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद हैं। आपको आगाह करें कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत हुकूमत पूरे मुल्क के अंदर ये दायरा कार को बढ़ा रही है और जलोज़ई कैंप के अंदर भी आज इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म ने संगे बुनियाद रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले तो महमूद खान चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा आपको और आपकी टीम सबको इसकी मुबारक देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह अब आप रेप्लिकेट करेंगे, जो लो कॉस्ट हाउसिंग, मतलब ये कि वो तबका जो कि खुद जिसके पास कभी इतना पैसा नहीं था कि कैश दे के घर बना ले, उसके लिए पहली दफ़ा एक कोशिश हो रही है सारे पाकिस्तान में कि उनके वो भी अपने घर में रह सके। पहले मैं आपकी अपनी जो मेरा फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का और जो मेरी हुकूमत जब से आया हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि देखें माशरा जो होता है उसकी पहचान अमीर लोगों के बड़े बड़े घरों में पैसे वाले लोगों की सोसाइटीज या जिधर वो रहते हैं, कभी भी एक माशरे की ये पहचान नहीं होती कि उसके अमीर लोग कैसे रहते हैं। माशरे की पहचान तब होती है कि उसका कमजोर तबका कैसे रहता है, और जो माशरा अपने कमजोर गरीब तबके का ध्यान नहीं रख सकता, दुनिया की तारीख में वो माशरा ऊपर नहीं गया। जो हमारे और दुनिया के सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
انہوں نے جو انقلاب دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا، جو انہوں نے مدینہ کی ریاست کو ایک ماڈل بنا کے اس کے اوپر ایک دنیا کی تاریخ کا انقلاب لے کے آئے تھے، اس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ ایک معاشرے نے احساس کی اپنے اس طبقے کی جو کہ کمزور تھا، جو غریب تھا، معذور تھے، بیواں تھے، یتیم تھے۔ یہ کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا کہ ایک ریاست نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے پیسہ ہو یا نہ ہو، ان لوگوں اس طبقے کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو اسی بنیاد رکھی گئی تھی اس معاشرے کی، قانون کی بالادستی کے لیے۔ قانون کی بالادستی کا میں بار بار مطلب سمجھانا چاہتا ہوں، جو بھی ہمارے پاکستان میں نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا، کیونکہ کمزور تو بیچارہ ویسے ہی اس کو تو قانون کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے، اس کو تحفظ چاہیے طاقتور سے، لیکن جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے لیے پریولیجز ہونی چاہیے، وہ ڈاکے بھی مارے تو اس کو قانون کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ اور جو بھی جس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں، بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جدھر وہ معاشرہ طاقتور ڈاکوؤں کے لیے ایک علیحدہ قانون رکھتا ہے اور کمزور کے لیے دوسرا رکھتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہم لگے ہوئے ہیں، جدوجہد ہے، یہ بڑی سٹرگل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، وہ کبھی پی ڈی ایم جیسے تنظیمیں بناتا ہے، یا پی ڈی ایم جیسی الائنسز کرتا ہے، صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک قانون ہے، ہمیں عام لوگوں کے قانون کی طرح نہ رکھو، ہم کوئی خاص لوگ آئے ہیں، ہم چوری کریں، ڈاکہ مارے، منی لانڈرنگ کریں، ہمیں آپ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے، تو بلیک میل کرتے ہیں۔ اسی طرح شوگر مافیا ہے، لوگوں کو بیچاروں کو مہنگی چینی، غربت پیدا کر کے، قیمتیں بڑھا کے اور پیسہ بناتے ہیں، اور پھر نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ وہ ان کے اوپر کچھ کریں، تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں، اور اس طرح ساری جگہ ایسے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو قوم کبھی وسائل کی کمی سے غریب نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ قوم غریب تب ہوتی ہے جدھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جو طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، تو اس کو رول آف لا کہتے ہیں، قانون کی بالادستی۔ تو ایک یہ ہے، اور دوسرا جو آج جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، ایک آدمی کی، ایک انسان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا ایک اسٹیٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو غریب آدمی ہے، جو مزدور ہے، جو مکینک ہے، جو ویلڈر ہے، جو چھوٹی دکان چلاتا ہے، جو چھابڑی والا ہے، ان کی بھی خواہش ہوگی کہ اب ہمارا اپنا گھر ہو۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ میں چلے سارا دن محنت کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں، شام کو ایک ایسی جگہ پہ جاؤں جو میرا گھر ہو۔ یہ سارے انسانوں کے اندر یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، اور سب سے بڑی ایک انسان کو انسیکیورٹی، یعنی ایک خوف ہوتا ہے سب سے بڑا، کہ میرے اور میری بیوی بچوں کے سر پہ چھت نہ ہو۔ یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جب کوئی برا وقت آتا ہے، مثلا زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، اور جس طرح پختونخوا میں قبائلی علاقے کے اندر جب وہ جنگ ہوئی تو ایک دم لوگوں کو سب کچھ چھوڑ کے نکلنا پڑا، اور ایک دم وہ کیمپس میں چلے گئے۔ یہ جلو زئی میں بھی افغان بیچارے جب وہاں سے آئے تھے مشکل وقت، وہ بھی یہاں رہتے تھے، لیکن وہ تو پھر بھی وہ ان کے سر پہ چھت تھی۔ لیکن یہ جو خوف ہے، یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے، اور ہمارے کبھی بھی کسی حکومت نے یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارے ان لوگوں کے لیے ہم کیا کریں۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ ایک پرائم منسٹر جنیجو تھے، انہوں نے کوشش کی، وہ فیل ہو گئی تھی ان کی اسکیم،
کیونکہ انہوں نے جدھر گھر بنا دی ادھر لوگ رہنا ہی نہیں چاہتے تھے. ہم جو یہ اسکیم لے کے آ رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ کی، پہلے ہم نے پوری سروے کی ہوئی ہے، رجسٹر کیا ہوا ہے، ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں لوگ جو کہ گھر ایک چھت چاہتے ہیں، ایک گھر چاہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم نے ادھر سے شروع کیا. اب ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں کہ ہر آدمی کو گھر بنا کے دے دے. کوئی بھی دنیا میں گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی. امیر ترین ملک بھی اپنے سارے شہریوں کو گھر نہیں دے سکتے. لہذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو دنیا نے ایک کامیاب ماڈل بنا ہوا ہے، وہ یہ کہ بینکوں کو کہیں کہ قرضے دیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے. تو یہ جو اسکیم آئی ہے اس میں کیا ہوگا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ سستے گھر بنے، گورنمنٹ کی زمین پہ بنے، کیونکہ اگر زمین بھی خریدنی پڑے اس کی قیمت بہت اوپر چلی جائے. اس کے بعد گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، ہم ہر گھر کے اوپر 3 لاکھ روپے دے رہے ہیں کہ اگر گھر کی قیمت 25 لاکھ ہے تو وہ نیچے آ کے 22 لاکھ ہو جائے. وہ کیوں ضروری ہے نیچے لانی؟ کیونکہ پھر قسطیں، جو ایک آدمی کرائے کی قسطیں دیتا ہے گھر میں رہنے کے لیے، وہی قسطیں وہ دے کے بینک کو تو اس کا اپنا گھر بن جاتا ہے. تو ہم چاہتے تھے کہ اس کی قسط نیچے آئے مہینے کی، کیونکہ جتنا گھر کا پورا کاسٹ نیچے آئے گا تو اتنی اس کی مہینے کی کم قسط دینی پڑے گی. لہذا حکومت نے 3 لاکھ روپیہ دیا ہر گھر کے اوپر. اور پھر جو کہ ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے وہ اس کے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں، پروونشل گورنمنٹ، پختونخوا کی گورنمنٹ اور نیا پاکستان ہاؤسنگ مل کے یہ کر رہے ہیں. اس لیے 3 لاکھ روپیہ ہر گھر پہ سبسڈی مل رہی ہے. اس کے بعد ہم نے بینکوں سے، ہماری گورنمنٹ نے بینکوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ صرف ایک 5 مرلے کے گھر پہ یا کتنا انٹرسٹ، 3% صرف مارک اپ یعنی سود دینا پڑے گا، تو تاکہ آسان ہو، قسط زیادہ نہ ہو مہینے کی. اور انشاءاللہ اب یہ جب شروع ہو جائے، اب باقی سارے ہم پختونخوا میں اور بھی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. جس طرح کا اس کی ابھی ہمیں پورا، یہ تو پہلی اس کی سٹیج ہے، پہلا فیز ہے، یہ اور بڑھتے جائیں گے. یہ سارا علاقے میں کتنا ٹوٹل آپ کا علاقہ ہے؟ 9,000 کنال، 9,800 کنال. سو یہ پہلے فیز پہ بنیں گے اور پھر سارے علاقے کے اندر. اور یہ بھی آپ نے اچھا کیا کہ آپ 4 فلورز اوپر لے کے جائیں گے. لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے ہماری قوم کو سمجھنا کہ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں. اور جس طرح شہر پھیلتے جائیں گے ہمیں پرابلم آئے گا فوڈ سیکیورٹی کا. ہمیں مسئلہ آنے والا ہے کہ ہماری جو زمین ہے جس پہ ہم کاشت کرتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، وہ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں. اس لیے ساری دنیا میں انہوں نے اس کا طریقہ ایسے نکالا تھا کہ وہ اوپر جانا شروع ہو گئے، بجائے یہ کہ ادھر پھیلے، وہ ہائی رائزز کی طرف جائے، اونچی بلڈنگز کی طرف جائے. تو اس کی ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی. کئی لوگوں کو ابھی تک عادت نہیں ہے لیکن یہ ڈالنی پڑے گی کیونکہ وقت کی ضرورت ہے. ہم اور زمین اپنی نہیں صرف ہاؤسنگ کے لیے استعمال کر سکتے. ہم نے اپنی ساری عوام کو ان کو کھانا بھی دینا ہے، ان کی فوڈ سیکیورٹی کا بھی دھیان رکھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہماری اسکیم ہے یہ اب چل پڑی ہے. میں پھر سے کہتا ہوں دیر اس لیے لگی کیونکہ بینک پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اب تک قرضے دینے کے لیے نہیں تیار تھے. بینک کیوں نہیں تیار تھے؟ کیونکہ ایک قانون تھا، پھنسا ہوا تھا، پتہ نہیں 11-12 سالوں سے پھنسا ہوا تھا عدالتوں میں، جس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا. فور کلوجر کا مطلب کہ اگر بینک جب تک ان کو یہ ایشورٹی نہ ہو کہ اگر کوئی قسط نہیں دیتا تو وہ اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے، تو ان کے تو پیسے پھنس جانے تھے. تو اس لیے بینک پیسے نہیں دیتے تھے. اب یہ قانون آ گیا، اب بینکس کو پروٹیکشن مل گئی ہے، اس لیے اب بینک سامنے آ رہے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی بینکس کو عادت نہیں پڑی اس چیز کی، ان کو ابھی چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کی ان کو عادت نہیں ہے. اور میں سارے بینکس کے ہیڈز کو بار بار کہتا ہوں کہ اپنے ٹرین کرے اپنے سٹاف کو کہ جب ایک غریب آدمی آتا ہے تو اس کو کیسے سروس کرنا ہے انہوں نے.
اس کی وجہ سے ابھی بھی سلو ہے ہماری جو سارے پاکستان میں اسکیم چل رہی ہے. لیکن یہ جو اسکیم ہے اس کے لیے آسانی اس لیے ہے کیونکہ آپ کے پاس تو زیادہ لوگ آ چکے ہیں, تو آپ تو پھر قرعہ اندازی کریں گے ان کو دینے کے لیے جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں. ہماری جو کوشش ہے کہ ہمارے جو عام لوگ ہیں, جو ہمارے غریب لوگ ہیں, ان کو یہ حکومت پوری پروٹیکشن دے. میں آج پختونخوا حکومت کو خاص طور پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, مبارک بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہیلتھ کارڈ دیا ہے, جو ہیلتھ انشورنس ہے, آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں, امیر ترین ملک بھی سارے شہریوں کو ہیلتھ انشورنس نہیں دے سکتے. یہ بہت بڑی آپ نے سٹیپ اٹھایا ہے, اور کیونکہ اس سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ تو خوش ہوتا ہے جب آپ اس کی مخلوق کی مدد کریں, اور خاص طور پہ دکھی انسانیت کی. جب ایک گھر کے اندر بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو, اس سے بھی بڑی بے بسی نہیں ہوتی لوگوں کے اوپر. شوکت خانم میں نے اس لیے بنایا تھا کہ کینسر کا بڑا مہنگا علاج تھا, تو غریب آدمی کے گھر کینسر ہو جائے وہ تو بیچارہ مقروض ہو جاتا تھا, سب کچھ بیچ دیتا تھا, اور پھر بھی علاج نہیں کروا سکتا تھا. تو یہ جو آپ نے ہیلتھ انشورنس دی ہے محمود خان, آپ نے پہلا صوبہ سارے پاکستان میں جس نے سارے اپنے شہریوں کو 10 لاکھ روپے ہر خاندان کے پاس آپ نے دے دیا ہے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے, کہ وہ جا کے کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ سارا ہیلتھ کا سیکٹر میں انقلاب آپ لے آئے ہیں. اس سے اب ہسپتال بنیں گے سارے علاقوں میں. گورنمنٹ تو اتنے ہسپتال نہیں بنا سکتی. ہمارے تو پاس مشکل سے پیسے ہیں جو ہسپتال بنے ہوئے ہیں انہیں صحیح طرح چلائیں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر آ کے ہسپتال بنائے گا, کیونکہ اب ہیلتھ کارڈ آ گیا لوگوں کے پاس. تو یہاں جلوزئی جیسے علاقے میں بھی جو کبھی کسی نے ہسپتال نہیں بنانا تھا, اب وہ آ کے بنائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے, لوگ پیسہ دے سکتے ہیں ان کو. اس سے انشاءاللہ ایک ہسپتالوں کا جال پھیلے گا پاکستان میں, اور پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. ان کی اور بھی ہم مدد کر رہے ہیں, سستی ان کو زمینیں دیں گے ہسپتال بنانے کے لیے. ڈیوٹی فری جو پاکستان میں اکوپمنٹ بنتی وہ بلوائیں گے. تو ایک یہ دوسرا آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. تیسرا پناہ گاہ ہے, یہ بھی بڑا زبردست کام ہے, اور یہ بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ سارے پاکستان میں پھیل جائے, کہ مزدور بیچارے جو دور دور سے آتے ہیں کام کرنے کے لیے, دہاڑی لگانے کے لیے پیسے بنائیں تاکہ اپنے بیوی بچوں کو پیسہ بھیجیں. تو ان کے لیے تو بہت بڑی سہولت ہے کہ وہ آ کے ایک پناہ گاہ میں رہ سکتے ہیں, اور ان کو کھانا بھی وہاں مفت ملتا ہے, وہ ان کو کرایہ بھی نہیں دینا پڑتا, ان کو اچھی وہ نہا دھو بھی سکتے ہیں, اور وہ پھر جو پیسہ بچتا ہے وہ سارا اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہیں. یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے زبردست سہولت ہے, اور اس پہ پختونخوا پوری شرکت کر رہا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی سے آپ کو لوکیٹ کرنی چاہیے جگہ. کاظم آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جدھر جدھر بھی مزدور جاتے ہیں شہروں میں, چھوٹے شہروں میں کام کرنے کے لیے, ادھر وہ جگہ آپ کو لوکیٹ کرنی چاہیے. اور یہ بھی اللہ کا کام ہے, اس میں بھی انشاءاللہ اس کی برکت آئے گی ہمارے ملک کے اوپر. اور پھر ہم نے اب وہ جو نیا بھی شروع کیا ہے, انشاءاللہ یہ بھی کوئی بھوکا نہ سوئے, کہ ہمارے پاس موبائل کچنز ہوں جو جائیں سارے, جو پتہ ہو ایک روٹ پہ چلیں ہر روز, جو غریب علاقے ہیں, تاکہ وہ جب وہاں رکتے جائیں, اور جو لوگ بیچارے کسی کو یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ رات کو بھوکا سوئے. تو یہ بھی ایک میری خواب ہے, اور انشاءاللہ یہ بھی جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں تھیں. ریاست مدینہ کے اندر انسانیت تھی, ایک انسانیت کا نظام, ایک فلاحی ریاست بنی تھی. پیسے نہیں تھے ان کے پاس تب, لیکن انہوں نے راستہ دکھا دیا تھا کہ ہم نے اپنے ایک انسانیت کا نظام بھی بنانا تھا, اور قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے. یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا وہاں. اور ہم جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب بھی ایک مسلمان معاشرہ جب بھی وہ اوپر آیا ہے تو وہ وہی مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر جا کے, تو تب وہ واپس اوپر آئے جتنا بھی نیچے گرتا گیا ہو. اور یہ نہیں کہ صرف مسلمان, جو بھی قوم ان اصولوں کے اوپر چلے گی وہ اوپر آ جائے گی. تو آج جو آپ قومیں اوپر دیکھ رہے ہیں, آپ جب اسٹڈی کریں گے ان کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان اصولوں پہ چلے گئے ہیں جو کہ مدینہ کے اصول تھے.
आप स्कैंडिनेविया में जाके देखें, आपको हैरत होगी। जब मोहम्मद अब्दू एक बहुत बड़ा मुसलमान स्कॉलर था, जब वो पहली दफा गया यूरोप, आज से कोई 125 साल पहले मिस्र से वो गया, तो उसने कहा यूरोप में यहाँ तो मुझे कोई मुसलमान तो नहीं नजर आए, लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया। और जब वापस मिस्र गया, कहता मुसलमान तो बहुत हैं, बहुत कम इस्लाम है। तो अल्लाह के ने तो उसूल बनाए हुए हैं, जो उसूलों पे चलेगा अल्लाह की बरकत भी आएगी उस कौम पे, उस कौम को इज्जत भी मिलेगी। तो मैं आज आपको मुबारक देता हूँ फिर से, ये जो आपने बहुत जबरदस्त जलोज़ई में इनिशिएटिव किया है, शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नौशहरा में कम आमदनी वाले अफराद के लिए हाउसिंग स्कीम का संग बुनियाद रख दिया है। जलोज़ई हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि इस मंसूबे से कम आमदनी वाले अफराद को अपना घर मैसर आएगा। पूरे मुल्क में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। किसी भी माशरे की पहचान इससे होती है कि उसके गरीब किस कदर मुस्तहकम है। गरीब और कमजोर तबके का ख्याल रखना ही माशरे की बहुत अहम बात है। जो माशरा वही तरक्की करता है जहाँ गरीब और कमजोर तबके का ख्याल रखा जाता है। उनका मजीद कहना था कि सस्ते घरों के लिए हुकूमत जमीन फराहम कर रही है, जबकि बैंक जो है वो आसान इकसात पर कर्जे दे रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसके बाद चित्राल, बुनी, मस्तूद, शंदू सड़क की बहाली और तोसी के मंसूबे का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेशावर में जिस्मानी तौर पर मफलूज अफराद की बहाली और इसके साथ साथ खैबर टीचिंग अस्पताल के नए OPD ब्लॉक के आगाज की तकरीब में भी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे।